जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो केयर टेकर सेटअप आया है वो दिन रात इस कोशिश में है कि किस तरह से आवाम को कुछ फ़ायदा दे सकें, मुल्क की मईशत को बेहतर बना सकें। इस पूरे केयर टेकर सेटअप को इस वक्त जो टीम लीड कर रही है, उनके जो इस वक्त तक हमें नज़र आया है कि वो सिंसियर भी हैं, बहुत अच्छे एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी यूएन जनरल असम्बली में जो इजलास में जो खिताब किया, ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया अक्रॉस द बोर्ड। हमारे साथ इस वक्त मुस्तनद टीम मेंबर जो केयर टेकर सेटअप फेडरल गवर्नमेंट के केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं। मज़ीद हम सोलंकी साहब से बात करेंगे। सोलंकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया। सर, हम टू द पॉइंट आते हैं। इस वक्त जो आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा आया है और जो आपकी टीम है उसके लिए मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा ही हैं। तो मुर्तज़ा साहब, क्या आपने इस वक्त तक लाइन ऑफ एक्शन बनाया है और किस तरह से ये आवाम को इस महंगाई के दलदल से भी निकाल सकेंगे और अच्छे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी करा सकेंगे? देखें जी, मुश्किलात हर दौर में होती हैं, लेकिन मुश्किलात किसी भी हुकूमत के लिए बहाना नहीं होनी चाहिए कि उस बहाने को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी से बचें। जिन हालात में मुल्क हमें मिला है, हम पर किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, किसी ने कनपटी पर बंदूक नहीं रखी कि आप ये ज़िम्मेदारी कबूल करें। हमने ये ज़िम्मेदारी रज़ाकाराना तौर पर कबूल की है। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क जिस हालत में हमें मिला है उससे बेहतर हालत में अगली मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएं। आपने वजह फरमाया कि मुआशी मसाइल हैं, और ये जो मुआशी मसाइल हैं ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। वो शायर ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो मुल्क के अंदर जो मुआशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम कई साल हो गए, ख़ासतौर पर 2016-17 के बाद हमने बिलखुसूस देखा है। और लोगों की तवक्कुआत थी कि 2018 के इंतखाबात के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं। बिल्कुल ठीक। और जो 16-17 महीने पिछली जो पीडीएम की हुकूमत के थे उसके अंदर भी ये मसाइल मौजूद रहे। तो उन मसाइल का तसलसल है। आपके इल्म में है कि एक IMF का मुआहदा पिछली से पिछली हुकूमत ने किया था और फिर वो मुंजमद हो गया एक तरह से। और फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उसमें भी कुछ पहले इकदाम उठाए गए, लेकिन फिर मामलात ख़राब हुए और तकरीबन पीडीएम की हुकूमत के बिल्कुल अवाखिर में, बिल्कुल फैग एंड पे आपने देखा कि एक कलीलुल मुद्दती एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF के साथ हुआ। उसकी जो शराइत हैं वो ख़ासी सख्त हैं, और उन सख्त शराइत के जो नताइज हैं वो आप देख रहे हैं महंगाई की शक्ल में, अफरात ज़र की शक्ल में, लोगों की मुश्किलात की शक्ल में। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट ना होता और खुदा न खास्ता पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत दिवालियापन की तरफ जाती, डिफ़ॉल्ट में जाती, तो आज के जो हालात हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा ख़राब होते। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है, तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात को बेहतर करें। आपने देखा कि डॉलर जो है वो किस तेज़ी के साथ आसमान की तरफ जा रहा था। हमने कोई बहुत बड़े कोई बुनियादी इस्लाहात नहीं किए, सिर्फ इंतज़ामी कंट्रोल के ज़रिए आपने देखा है कि ये जो डॉलर की ऊंची उड़ान थी उसको रोका है। इसी तरह से आपने देखा कि जो बिजली की चोरी है, जिसके नतीजे में बड़े महंगे बिल लोगों को देने पड़ते हैं, उस सिलसिले में भी जो इंतज़ामी इक़दाम किए गए लॉ इन्फोर्समेंट की मदद से, जिसके नतीजे में जो बिजली चोर हैं और जो नादहिंदा है उनसे कोई 8 अरब रुपए के करीब जो है वो हाल ही में वसूल किए गए हैं। ठीक। इसी तरह से पेट्रोल की स्मगलिंग हो, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, सट्टेबाजी हो, यूरिया की हो, और पाकिस्तान से बाहर जो स्मगलिंग हो रही है मुख्तलिफ़ अशिया की डॉलर समेत, उनको पिछले 2 हफ्तों में हुकूमत ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। मुझे उम्मीद है कि इसके मुस्बत नताइज आएंगे।
لوگوں کی جو مشکلات ہیں کچھ کم ہوں گی، لیکن لوگوں کی اصل مشکلات تب کم ہوں گی جب بنیادی معاشی، سیاسی، سماجی اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہو، اور وہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ اختیار ہے اگلی منتخب پارلیمان اور حکومت کا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے ہم نے دیکھا جو پی ڈی ایم سے پہلے حکومت تھی اس نے آل آف سڈن جاتے جاتے جب ان کو مشکلات آئی تو وہ 20-25 روپے فیول پرائسز کم کر دیتے، آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں اور آپ الٹا بوجھ ڈال رہے ہیں عوام کے، تو آپ کی جو پرسپشن ہے، آپ کی جو امیج بلڈنگ ہے بڑی نیگیٹو جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں جو پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت کی کارکردگی پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک۔ اگر میں تبصرہ کروں گا تو پھر یہ ایک سیاسی بیان ہوگا، کسی کے حق میں ہوگا، کسی کی مخالفت میں ہوگا۔ جن کی حمایت میں ہوگا ان کو خوشی ہوگی، جن کی مخالفت میں ہوگا ان کو تکلیف پہنچے گی، بالکل ٹھیک۔ اور اس طرح سے ہم ایک جو سیاسی جو درجہ حرارت جو پہلے بلند ہے اس میں ایک طرح سے سہولت کاری کریں گے جو ہمیں کرنی نہیں چاہیے۔ اس لیے میں اجتناب برت رہا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ میں اس پٹڑی پر نہ چلوں۔ ہم وہ سب کچھ کریں گے جو کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہمیں ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جانا، ہم نے الیکشن نہیں لڑنے، نہ ہمارے کسی خاندان کے فرد نے الیکشن لڑنے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی واقع ہوتی ہے۔ ہم ایمانداری سے آئین اور قانون کے مطابق جو کچھ اجتماعی دانش کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اس کی پرواہ ہم نہیں کریں گے کہ ہمارے حق میں کون سی سرخی لگتی ہے اور ہمارے خلاف کون سا کلپ چلتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو انٹرنل معاشی معاملات کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل محاذ پہ بھی بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ایک ہمارا جو پڑوسی دشمن ہے اس کی ہر وقت نیگیٹو امیج بلڈنگ پاکستان کی جا رہی ہوئے۔ ایز اے ترجمان آپ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، ظاہر بات ہے آپ کی پرائم منسٹر کی ٹیم میں فارن منسٹر بھی ہے۔ ابھی حالیہ جو انسیڈنٹ ہوا کینیڈا میں، جس کو آفیشلی کینیڈین پرائم منسٹر نے آ کے یہ ڈکلیئر کیا کہ انڈیا اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کرتا ہے اور انہوں نے فلاں سکھ کو مارا، آپ اس کو کس طرح سے دنیا میں بتائیں گے، کس طرح سے ان کا کالا مکروہ چہرہ دنیا کو ایکسپوز کریں گے؟ دیکھیں، جب ساری دنیا بات کر رہی ہے، ساری دنیا کی جو آواز ہے وہ خاصی بھاری ہے، ٹھیک۔ ہمیں بہت زیادہ چیخو پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ جب امریکہ کا صدر بولتا ہے، جب امریکہ کا وزیر خارجہ بولتا ہے، جب کینیڈا کے وزیر اعظم بولتے ہیں، جب آسٹریلیا بات کرتا ہے، جب برطانیہ بات کرتا ہے، جب ایگل 5 کی جو رپورٹ آتی ہے اس کے اندر جو وزن ہے وہ خاصا بھاری ہے۔ ہم تو بات کرتے ہی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جو روایتی اتحادی ہیں بھارت کے، جی۔ انہوں نے جس طریقے سے اس واقعے پر رد عمل دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل اتنے نہیں ہیں، نہ ہمارا اتنا کوئی منفی پرسیپشن ہے، ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ تو بہتر ہوگا کہ وہ ان کے اپنے اتحادی جن کے ساتھ یہ اسٹریٹجک شراکت داری کر رہے تھے، انہوں نے جو حقائق سامنے لائے ہیں کہ کینیڈا میں کیا ہوا، تو وہ ذرا اس کو بھگتیں تو دنیا کو پتہ چلے کہ کس کا کیا کردار ہے۔ ابھی G20 ہوا ہندوستان کے اندر، اور جس میں ایشیا کے جو اکانومیکل ٹائیگر ہے چائنا وہ نہیں تھا، اس میں رشیا نہیں تھا۔ اس وقت اگر آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بتایا کہ IMF کے ساتھ بھی آپ ظاہری بات ہے یہ نیگوشیٹ کریں گے چیزیں، اب ہمارے پاس جو BRI کا ایک پارٹ جو سی پیک ہے اس میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی انویسٹمنٹ آنے کی کوئی آپ کی بات چیت؟ اور اطلاع یہ ہے کہ آپ چائنا بھی جا رہے ہیں، تو چائنا جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ کوئی ایگریمنٹس، کوئی نیگوسیشن کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ نے کل پرسوں یہ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ایک بہت بڑا جو پروجیکٹ ہے جی۔ پاکستان کا سی پیک کا ML1 کا ہے، جو مین لائن ریلوے جو کراچی سے پشاور تک کا ہے، اور وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ مذاکرات ہوئے ہیں
اور عنقریب آپ کو اس حوالے سے اچھی خبر ملے گی۔ سی پیک کے حوالے سے بھی کافی مذاکرات جاری ہیں، اور جو اگلا جو مرحلہ ہے اس پر کام خاصی تیزی کے ساتھ ہوگا۔ جو میرا چین کا جو مجوزہ دورہ ہے وہ چین کے حوالے سے کم، اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے ان کی ایک سرگرمی ہے جس کے حوالے سے، جو کہ میری وزارت سے متعلق ہے، تو میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ لیکن جو چین اور پاکستان کے جو سدا بہار تعلقات ہیں ان کو کوئی خدشہ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نگران حکومت کے دوران بھی اس میں کافی پیش رفت ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیڈ لائن پہ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے چین کے نائب صدر کے ساتھ۔ جی، تو یہ تعلقات جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کس کی حکومت ہے، نگران ہے، منتخب ہے، کیسی ہے۔ تو مجھے پوری طرح سے امید ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ رائٹ، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آج اسرائیلی فارن منسٹر نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ اس پہ پاکستان کا کیا موقف ہے۔ حالیہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے جو یو این کا وزٹ کیا اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہے، ایک چھوٹا سا کمرشل۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ سولنگی صاحب، بریک سے جانے سے پہلے میں نے یہ بتایا کہ ابھی حالیہ آج ہی ایک اسرائیلی فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ 6 سے 7 اسلامی ممالک انکلوڈنگ سعودی عرب اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب تو پاکستان کی کیا موقف ہے؟ دیکھیں، دنیا کے کچھ مسلم ممالک کے بہت عرصے سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ٹھیک، اور اس کو بہت عرصہ ہو گیا، 75-76 سال ہونے کو ہیں۔ پاکستان کا ایک اصولی روایتی موقف ہے، اور پاکستان کی ریاست، اس کے تمام ادارے اس موقف پر آج بھی کھڑے ہیں۔ آج بھی پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام ممالک کے لیے یہ پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے۔ تو ہم اس موقف پر قائم ہیں۔ پاکستان کا جو موقف ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ فلسطینیوں کا جو مستقبل ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک فلسطینیوں کو اپنا ایک آزاد ملک نہیں ملتا اور ان کی جو حق خود اختیاری اور حق خود ارادیت جو کہ اقوام متحدہ اور اس کے سلامتی کونسل میں تسلیم شدہ ہے، تو وہ جب تک نہیں ہوتی تو پاکستان اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گا۔ یہ وہی بات ہے جو وزیر اعظم نے ابھی کہی ہے، یہ وہی بات ہے جو ہمارے وزیر خارجہ نے ابھی کہی ہے۔ تو ہم تمام لوگ، پاکستان کی ریاست، اس کے تمام ادارے، جو ہمارا روایتی موقف ہے فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے عوام کے حوالے سے، اس پر قائم ہیں۔ کوئی مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھتا ہے یہ ان کا معاملہ ہے، اور ہم ہر ملک اور ان کے پالیسیوں کا احترام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی کوئی ملک ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے موقف کو تبدیل کریں۔ میں یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سے سوال کر رہا ہوں جو سینئر پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، ناٹ اے کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر۔ ناؤ ورلڈ از این الیکٹرانکس گلوبل ولیج، دنیا ایک دکان ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا سودا بیچنا ہے۔ سعودی عرب جب ایک ممالک کو بلاتا ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کا جو سربراہ ہے یہ مسلم جینوسائیڈ کرتا ہے، یہ گجرات کا قصائی، ان اسپائٹ آف دیٹ کہ اس کو بلاتا ہے، اس کو تلواریں پیش کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا آئل بیچنا ہے، کیونکہ اس نے وہاں سے ٹریڈ کرنا ہے۔ تو کہ پاکستان ٹھیکیدار ہے کہ وہ مطلب اسلام میں تو اس کی کوئی ممالیت، کوئی ریسٹرکشنس نہیں ہے نا کہ آپ یہ نہ کریں، تو ہم ٹریڈ کیوں نہ کریں ہم دنیا کے ساتھ؟ ہم اکیلے آپ باہر باؤنڈری کے کیوں کھڑے ہو جائیں؟ سولنگی صاحب سے سوال صرف۔ دیکھیں، سولنگی صاحب اس وقت کمرے سے باہر ہیں، اس وقت آپ وزیر اطلاعات سے بات اچھا کر ٹھیک رہے ہے، ہیں۔ میں ریاست اور حکومت کی نمائندگی کرتا ہوں، ٹھیک تو ہے، جو حکومت کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سولنگی صاحب جو تجزیہ کار اور صحافی اور وہ ابھی چھٹی پہ، وہ ابھی عارضی طور پر ریٹائرمنٹ پہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ یقیناً ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، لیکن وہ تعلقات آپ کا جو بنیادی اصولی موقف ہے
اس کو نظر انداز کر کے قربان کر کے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں 5 اگست 2019 سے جب سے بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا ہے یک طرفہ طور پر، تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں، ظاہر ہے ہماری کوئی جنگ نہیں ہو رہی بھارت سے، لیکن ہمارے جو معمول کے جو تعلقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور پاکستانی ریاست، پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک موقف اختیار کیا ہے۔ تو اسرائیل کے حوالے سے بھی ہمارا جو موقف ہے وہ انہی اصولوں پر قائم ہے، اور یہ مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کے حوالے سے ہے۔ فلسطینی جو عیسائی بھی ہیں، جو مسلمان بھی ہیں، جو عیسائی فلسطینی ہیں ان کے حقوق بھی اسی طرح سے پامال ہیں جیسے مسلمانوں کے۔ تو یہ معاملہ مذہب کا نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاملہ ہے، انسانی حقوق کا، بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو ہمارا ہے۔ رائٹ، ابھی ہم آتے ہیں اپنی انٹرنل جو ہمارے مسائل ہیں۔ SIFC بھی بنی، ابھی حالیہ آرمی چیف صاحب نے اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا ہے، جو بارڈر پہ جو موومنٹ ہو رہی ہے، جو چیزیں اسمگلنگ ہو رہی، اس وقت ہمارے خاص طور پہ جو ہم کہتے تھے کہ بیڈ اور گڈ والا کانسیپٹ تھا افغانستان سے، وہ کیسا ہے اور ہمارے ان کے ساتھ ابھی ریلیشن کیسے؟ دیکھیں، جب سے نگران حکومت آئی ہے، جو بریفنگ ہمیں ملی ہے، جو معاملات ہمیں معلوم ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ہماری وزارت خارجہ اس پر بہت واضح موقف دیتی رہتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ابھی جو نیو یارک میں جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، تو میں نے کوئی نئی بات نہیں کرنی۔ ہمیں چیلنجز ضرور درپیش ہیں، کچھ حقائق ہیں جو آپ کے علم میں ہیں کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ کئی جو دہشت گرد گروہ ہیں، جن میں TTP بھی ہے، جس میں داعش بھی ہے، اس طرح کے گروہ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور وہ افغان سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک، اور پاکستان کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ہمارے ملک پر ہمارا کنٹرول ہے، ہمارے ملک کا ایک ایک انچ جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے پاس ہے، اور ہم اس طرح کے جو حملے ہیں ان کے خلاف پوری طاقت ہمارے پاس موجود ہے، اور پہلے بھی استعمال کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ رائٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا 2610 کلومیٹر کا کمپلیکیٹڈ بارڈر ہے، یہ اس وقت کمپلیٹلی سیکیور ہے اور اس پہ جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ انڈر کنٹرول ہے؟ بڑی حد تک ہمارا کنٹرول ہے، لیکن کیونکہ ایک بہت یہ طویل ایک سرحد ہے، اور جس طرح کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ ہم نے باڑ بھی لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا طویل بارڈر ہے کہ اس میں جو انکرجنس ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ نہ صرف ان کو روکیں بلکہ ان کے پیچھے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ بالکل ٹھیک، کہا تو یہ جاتا تھا کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ڈالر کے ایکسپرٹ ہیں اور وہ ڈالر کی فلیکچویشن اور ڈالر کو کنٹرول کریں گے، لیکن وہ نہیں کر سکے، اور میڈم شمشاد اختر نے آ کے اس کو بڑے حد تک کنٹرول کیا ہے۔ تو اس کے جو کی اسٹیپس ہیں وہ کیا لیے، اور فیوچر میں مزید آپ کیا لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ان کو عدی کہتا ہوں، عدی شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہ بہت ہی لائق اور قابل وزیر خزانہ ہیں، اور ساتھ ہی کیونکہ ان کو ہمارے ریاست کے تمام اداروں کی مدد اور اعانت حاصل ہے، تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود خاص طور پر جو فارن ایکسچینج ریزرو کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا جو وزارت ہے توانائی کی، پیٹرولیم کی، انہوں نے جس طریقے سے پیٹرولیم کی اسمگلنگ کو روکنے کی طرف گئے ہیں، بجلی کی چوری کی طرف گئے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری جو کابینہ کے جو کلیدی افراد اور وزیر ہیں وہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ آپ کا جو پچھلی حکومت اور ان کے وزراء کے حوالے سے جو سوالات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس پر تبصرہ نہ کروں، کیونکہ اس طرح کے جو تبصرے ہیں وہ دوبارہ مجھے اور ہماری حکومت کو ان سیاسی جماعتوں اور قائدین کی طرف ایک رسا کشی کی طرف لے کر جائیں گے، جبکہ ہماری
कोशिश और ख्वाहिश ये है कि दर्जा हरारत कम हो, दर्जा हरारत कम हो, तमाम जमातों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ताकि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है, उसमें हम उनकी भरपूर मदद कर सकें। राइट, मुख्तलिफ जो इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, मैंने उनसे जब ये पूछता हूँ कि ये डॉलर का मसाइल ये गंभीर क्यों हैं, तो वो उसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज़ को कसूरवार ठहराते हैं। शब्बर जैदी साहब का तो कहना ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज़ फॉरेन एक्सचेंज कंपनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ जो है ये होने ही नहीं चाहिए। तो क्या आप ये एक्सचेंज कंपनीज़ बंद करने जा रहे हैं? मेरे इल्म में फ़ॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ को बंद करने के हवाले से कोई इतलात नहीं है। जो गैर कानूनी एक्सचेंजेस हैं, जो हुंडी, हवाला और इस तरह के जो गैर कानूनी काम करने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ है और आइंदा भी होगा। राइट, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब से पूछते हैं कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब का ताल्लुक़ भी सिंध से है। सिंध के कच्चे का इलाका एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन करने जा रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने ख़ुद भी विज़िट किया। ये कच्चे का मसला है क्या, इस पे तफसीलन बात करेंगे। उसके साथ साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस वक्त जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं वो सब पार्टियों के लिए एक हैं, तो इनकी किन किन पार्टियों से मुलाकात हुई, लंदन में क्या हो रहा है, जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, मैंने ब्रेक से जाने से पहले कुछ सिंध के, लेकिन मुझे एक सवाल जो इम्पोर्टेंट अभी याद आया, अभी जो आज हम देख रहे हैं ये पंजाब में एक आंखों के इंजेक्शन का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, इसकी क्या है और आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं और इसकी अप्रूवल किसने दी है? देखें, अगर वज़ीर इत्तलात से आपकी ये तवक्कुआत हैं कि उनके पास हर इत्तला हो, तो वो शायद जो तवक्को है वो ठीक नहीं है। मेरे ख़्याल में वज़ीर सेहत जो हैं नदीम जान साहब ने अभी इस पर काफ़ी तफसील से बात की है, और जो एक ऐसे इंजेक्शन का इंकशाफ हुआ है जिसके नतीजे में ये नुकसान हुआ है, तो उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आपके पास कुछ इतलात, सीरियस मैटर है, आपने नदीम साहब से कुछ बात इस पे की? नहीं जी, मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं सफ़र में हूँ जी, उर्दू वाले सफ़र में, तो उस वजह से मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। लेकिन वो पहले ही आपने देखा कि टेलीविज़न पे आके उन्होंने खासी वजाहत के साथ इस पर बात की है और बताया भी है कि किस तरह के लोग, कौन सा इंजेक्शन, क्या लोग इसमें मुलविस हैं, और रियासत जो है वो खामोश नहीं रहती। तो वो तमाम लोग जिन्होंने जो इसमें मुलविस होंगे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आपका ताल्लुक़ सिंध से है, लेकिन आप ज़्यादातर आपकी जो ज़िंदगी है वो वफाक में गुजरी है, आप इस्लामाबाद में ही जर्नलिज़म करते हैं। ये सिंध के कच्चे का मामला है क्या? कच्चे का मामला पुराना है। मेरे ख़्याल में आपने अगर मेरी उम्र के लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मार्शल लॉ जो था ज़ियाउल हक़ का, उसके दौर में भी बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर कार्रवाइयाँ होती थी सर, और ये एक तरह से रहा है। बुनियादी तौर पर तो ये लॉ इन्फोर्समेंट का मामला है और सूबाई मामला है, लेकिन क्योंकि ये हाथ से निकल रहा है और एक तरह से बैनुस्सूबाई एक उसका एक असर भी नज़र आता है, क्योंकि आपने देखा कि जनूबी पंजाब में भी एक कच्चे का इलाका है, वहाँ भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो मेरे इल्म में है कि दोनों सूबाई हुकूमतें और लॉ इन्फोर्समेंट के जो दूसरे इदारे हैं, जिनमें रेंजर्स भी है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मेरी वज़ीर आला सिंध साहब से भी गुफ्तगू हुई, वो भी इस मामले में पुरज़्म है और रियासत से बड़ा तगड़ा ताकतवर कोई नहीं होता। आज जावेद जिस्कानी बलोच DIG लाड़काना हैं, उन्होंने एक कन्फेक्शन किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कच्चे का इलाके का जो मसला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जागीरदार, वडेरे और सरदार क्रिएट करते हैं, इसलिए इसमें जो धाड़ियल हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो इनोसेंट हैं। अगर आपको एक्शन करना है तो सरदारों के ख़िलाफ़ करें। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट?
میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ صوبے کے ایک DIG کے بیان پر تبصرہ کروں. ٹھیک. یہ صوبے کا معاملہ ہے. میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مقبول باقر صاحب جو ہے وہ اس پر کوئی نوٹس لیں. ویسے بھی جو صوبے کے جو پولیس کے حکام ہیں وہ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں. وفاق کے کسی نمائندے کو صوبے کے ایک چھوٹے پولیس افسر کے بیان پر تبصرہ کرنا میرے خیال میں نامناسب ہے. ٹھیک. آپ ایز اے انفارمیشن فیڈرل منسٹر تو آپ الیکشن کی تیاری کے لیے سب پارٹیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، تو آپ ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہوں گے، ان کو آپ سموتھ اور نان ریگنگ والا ایک انوائرمنٹ بھی کریٹ کریں گے. تو آپ کا کس کس سے اس میں ملاقات ہوئی ہے اور کیا کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ کیا PTI بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے؟ دیکھیں، الیکشن نگران حکومت نے نہیں کرانے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانے ہیں. اختیار ان کے پاس ہے. ہمارا جو رول ہے وہ سہولت کاری اور اعانت کا ہے، اور وہ سہولت کاری اور اعانت الیکشن کمیشن کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر جو سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے ملاقات انفرادی طور پر ہوتی رہتی ہے. میری بھی ہوئی ہے، ہمارے اور دوستوں کی بھی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں شاید یہ ملاقاتیں زیادہ ہوں گی. کیونکہ جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہماری سنجیدہ کوشش ہے کہ درجہ حرارت کو کم کیا جائے. ٹھیک. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن کا ایک سازگار ماحول ہو. لیکن مجھے یہ معلوم ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے وقتاً فوقتاً مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کی ہیں، اور آئندہ روز میں یہ زیادہ ہوں گی. اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہوگی تو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے کریں گے، اور الیکشن کمیشن کمزور نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کسی چھوٹے افسر کا تبادلہ نہیں کر سکتے جب تک الیکشن کمیشن اس کی اجازت نہ دے. ایک پرسپشن یہ بھی ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پنجاب میں اور KP میں الیکشن کروائیں. آپ کی حکومت نے، جو اس سے پہلے حکومت تھی، اس نے کہا نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے. تو آپ 11th آور میں الیکشن کمیشن کو یہ جواب تو نہیں دیں گے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہے، تو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے؟ دیکھیں، جو بجٹ منظور ہوا تھا جون میں، اس میں جتنی بھی ضروریات ہیں مالی، اس کے حوالے سے بجٹ رکھا گیا ہے. جو پچھلی حکومت کا جو موقف تھا وہ کیونکہ وقت سے پہلے ہو رہے تھے تو وہ بجٹ میں پیسے نہیں تھے. پھر وہ معاملہ پارلیمان میں گیا، اور پارلیمان نے یہ طے کیا کہ جی ہم اس وقت یہ جو مالی وسائل فراہم نہیں کر رہے. تو اب پارلیمان پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، جو پارلیمان کا استحقاق ہے. لیکن ہمارے پاس اختیار بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ذمہ داری بھی ہے، اور ہم ہر وقت برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کی مدد کرنے کے پابند ہیں. جو ان کی ضروریات ہوں گی وہ ہم پوری کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ جس تاریخ پہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائے اس پر الیکشن ہوں، منتخب پارلیمان وجود میں آئے، منتخب حکومت وجود میں آئے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر اپنا کام کریں. لنڈن میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، وہ 2 ہفتے پہلے کیئر ٹیکر منسٹر سے پہلے ایک کراچی کے سب سے بڑے لیڈر سے بھی وہاں ملاقات ہوئی، باقیوں سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. کیا ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ پہ؟ کیا پک رہا ہے کچھ؟ نگران حکومت بننے سے 2 ہفتے پہلے میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی لندن میں. میں لندن میں نہیں گیا 2 ہفتے پہلے. ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ کراچی کے ایک بڑے لیڈر سے تھوڑا سا پہلے اس سے نہیں. تو پھر آپ حقائق کو صحیح طرح سے پیش کریں، کیونکہ آپ نے جو 2 ہفتے کا جو ٹائم دیا وہ مختلف تھا. مئی کے مہینے میں گیا تھا، اور اس وقت میرا رول صحافی کا تھا، اور صحافی کا کام ہر ایک سے ملنا ہے. اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ کوئی ریاست یا حکومت کی کوئی ذمہ داری تھی. تو وہ میری انفرادی ایک سرگرمی تھی، اور اس طرح کی سرگرمی کا آپ کو بھی استحقاق ہے، تمام لوگوں کو ہے. تو اس کے حوالے سے تو میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. میں ذمہ دار ہوں 17 اگست جس دن میں نے حلف لیا، اس کے بعد میں ہر سرگرمی کا عوام کے سامنے جواب دوں. رائٹ. آپ کی ابھی سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو جو ملک دشمن عناصر ہیں جنہوں نے 9 مئی کا انسیڈنٹ کیا،
کیا آپ کی ان سے بھی ملاقات ہے، ان سے بھی رابطے ہیں، اور یہ جو 9 مئی کے انسیڈنٹ کو آپ آنے والے الیکشن پہ کس طرح کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ 9 مئی میں کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں وہ یا تو قانون کی پکڑ میں ہیں، وہ جیل میں ہیں، یا وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ میری نہ بھاگے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی ملاقات ہے، نہ جو جیل میں لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہے، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ البتہ جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی سمیت، ان تمام سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع فراہم کرنا ہماری آئینی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم پوری کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب جو آئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ہسٹری میں ایک ایسے چیف جسٹس ہیں جن کو یہ کرسی اور چیف جسٹس کی کوئی زیادہ لالچ اور زیادہ ان کے مراد، اور جو لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کے لیے ایک ریفرنس بھی کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کو ایٹ لیسٹ اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ اور پریزیڈنٹ صاحب کا 8 سپٹمبر کو ٹینیور بھی ختم ہو گیا، تو آگے کیا دے؟ پاکستان کے آئین کے مطابق اگر صدر کی میعاد ختم ہو جائے تو وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں جب تک نئے صدر کا انتخاب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئینی اور قانونی طور پر موجودہ صدر اس وقت تک صدر کے طور پر برقرار رہیں گے، آئینی اور قانونی طور پر، جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ خود اپنی رضاکارانہ طور پر اس عہدے سے سبکدوش ہونا چاہیں، وہ ان کا استحقاق ضرور ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی نہ قانونی نہ اخلاقی کوئی جواز ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ جی آپ سبکدوش ہو جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس دوران تو صدر کا انتخابات نہیں ہو سکتے؟ جی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 41 بہت واضح ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہو تو صدر کا انتخاب نہیں ہوگا جب تک یہ نئی اسمبلی منتخب نہ ہو جائے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف آ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بہتر ہوگا کہ مسلم لیگ نواز اور ان کے قائدین سے پوچھا جائے۔ آپ سے کوئی روابط، کوئی اطلاع تو دیا ہوگا نا کہ بھائی منسٹر ہیں ہمارا صاحب آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ٹیلی ویژن پہ اور اخباروں میں پڑھا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں، میں نے بھی اسی طرح سے دی ہے۔ یہ ان کا ملک ہے، وہ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لاسٹ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں الیکٹرانکس ووٹنگ مشین کا بہت زیادہ چرچا چلا کہ اب آپ جو الیکشن کرانے جا رہے ہیں وہ اس کی شفافیت کو کسی طرح، میرا لاسٹ سوال ہے، آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، آپ کو جانا ہے، تو لاسٹ سوال ہے، اس کی شفافیت کو کس طرح سے انشور کریں گے؟ کیا کیا اسٹیپ لیں گے جو عوام کو سیٹسفائی کر سکے؟ جو شفاف، منصفانہ، آزادانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن کا ہے۔ جس الیکشن کمیشن کو میں جانتا ہوں، ان کے سربراہ کو جانتا ہوں، ان کے ارکان کو جانتا ہوں، وہ بہت قابل، ایماندار اور لائق لوگ ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے۔ مجھے بہت اچھی امید بھی ہے، توقعات بھی ہیں کہ کسی قسم کا تنازع نہیں ہوگا اور یہ انتخابات بہت اچھے طریقے سے منظم ہو جائیں گے۔ اور ہم آئین کی تمہید میں، پریمبل میں جو لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا، ان قریب ہوگا۔ اب تو الیکشن کمیشن نے اس ہفتے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جنوری کے آخری ہفتے میں۔ ان کو 54 دن چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کے لیے، تو مجھے یقین ہے کہ اس کی تاریخ کا اعلان بھی مناسب وقت پر کر دیا جائے گا۔ مرزا سولنگی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ جس طرح سے جو ہماری کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جتنے بھی منسٹر ہیں وہ دن رات، ہم نے سندھ کے منسٹر سے بھی انٹرویو کیا، فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی انٹرویو کیا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک میں بہتری لائی جائے۔ اور جس طرح سے سولنگی صاحب نے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک شفاف، صاف اور منصفانہ انتخابات کرائیں، اور یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان منتخب، عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کریں جو ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہے۔ خدا حافظ۔ پاکستان سے